बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है कल्केरिया का पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक पार्ट 1। जैसे कि आपको पता है कि कल्केरिया कार्प एक बहुत बड़ी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, तो ये एक 20 मिनट में या 15 मिनट में समझ आना मुश्किल है। तो मैं आपको इसको पार्ट की सूरत में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए जी, कल्केरिया कार्प की पहले आप पर्सनैलिटी समझे कि वो बंदा होता क्या है, उसको क्या चीज़ का गम होता है, क्या चीज़ का उसको मसला होता है, ताकि जब वो आपके क्लिनिक में आए तो आप उसको कैसे जज कर पाएँ। आपने ये नहीं देखना कि आपके क्लिनिक में एक हेल्दी इंसान आता है, मोटा इंसान आता है, तो आप उसको कल्केरिया कार्प दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपने कभी भी फिजिकल्स को देख के मेडिसिन नहीं देनी, आपने उसकी पर्सनैलिटी को देखना है और कोशिश करना है कि जो उस मेडिसिन का एसेंस है, जो उस मेडिसिन का कोर है, वो अगर उस पेशेंट में मिलेगा तो फिर आपने उसको वो मेडिसिन दे दी। अब अक्सर आपने सुना होगा कल्केरिया कार्प के बारे में कि कल्केरिया कार्प के जो लोग होते हैं वो फैटी होते हैं, फेयर होते हैं, ठीक है ना, वाइट स्किन वाले होते हैं, ब्लू आइज़ वाले होते हैं। ये आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, और अक्सर डॉक्टर्स इसी की बेस पे सबको कल्केरिया कार्प दे रहे होते हैं, जो कि गलत है। और कल्केरिया कार्प काम ही नहीं करता। लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है, और इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट आता है लेकिन आता है, ठीक है ना। इसमें आप अगर देखेंगे जब प्रूविंग हुई थी तो ये दो तरह के इंसानों पे की गई थी। ये फेयर फैटी लोगों पे नहीं की हुई थी सिर्फ, इसमें उन लोगों पे भी ये प्रूविंग की गई थी। वो लोग भी सामने आए थे जिनकी हड्डियां लंबी लंबी थी जिस्म की, ठीक है ना। अब इससे क्या मुराद, बोनी बोनी फे बोनी पर्सनैलिटीज़ जिनको कहते हैं, जिनकी बोनी के मतलब बोन्स वाली पर्सनैलिटीज़। अब बोन्स वाली पर्सनैलिटीज़ क्या होती हैं? बोन्स से मुराद कि उनके जिस्म की हर हड्डी आपको वाजिया नज़र आएगी और लंबी लंबी नज़र आएगी, जिसको आप कहेंगे कि यार इसके तो ये तो बिल्कुल ढांचे की तरह। लेकिन उसकी आप देखेंगे फिंगर्स की भी हड्डियां आपको नजर आएंगी और लंबी लंबी होंगी, बोन्स लंबी होंगी। चेहरे की भी ये जो लो जॉ है, इसकी भी हड्डी आपको कायदा वाजिया नजर आएगी। अब देखें ना कल्केरिया कार्प, यहाँ आप तो हैरान हो गए होंगे कि डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं, हम तो कल्केरिया कार्प मोटे लोगों में देते थे। नहीं, आप ये देखें कि उसकी प्रूविंग किन लोगों पे, दो टाइप्स के पेशेंट्स पे उनकी प्रूविंग हुई थी और दो टाइप के पेशेंट्स आए थे। एक उसमें ये थे जो हम अक्सर व बेशतर देते हैं, फेयर फैटी लोगों पे अप्लाई की जाती है, स्लो लोगों पे अप्लाई की जाती है, और एक ऐसे लोगों को हम डिस्कस ही नहीं करते जिनकी हड्डियां लंबी लंबी होती और इनकी ग्रोथ जल्दी होती। ये बच्चे जो होते हैं ना, ये बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। अब आप हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये कितनी जल्दी लंबा हो गया है जी, एकदम से लंबे हो जाते हैं। तो उन पे भी कल्केरिया कार्प दी जाती है। अब कैसे आप जज करें? अब यहाँ कंफ्यूजन आ गई कि जी फेयर फैटी तो बंदा नज़र आ रहा है और एक लंबा बंदा है जिसकी हड्डियाँ लंबी है और वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हुआ, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कल्केरिया कार्प है? उसमें आपको मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। आपको कल्केरिया कार्प को फैटी लोगों में देने में तो आसानी होगी क्योंकि आपको नज़र आ रहा है, आप उसको वही चीज़ कह रहे हैं, जी पसीना आता है, हाँ जी आता है, ऐसे होता है ऐसे होता है। वो आप जो जो चीज़ें उसको कह रहे हैं वो हाँ हाँ करता रहेगा। लेकिन एक ऐसा पेशेंट या ऐसा बच्चा जिसकी हड्डियां लंबी होंगी और जिस्म की हर हड्डी, इसको बोन्स आपको वाज़िया नज़र आएंगी कि लंबी हैं, टांगों की हड्डियां होगी, जिस्म की, ये कंधों की हो गई, चेहरे की हो गई, वाज़िया नज़र आ रही, जिसको आप कहेंगे यार ये तो सिर्फ ढांचा है हड्डियों का, उस पर भी कल्केरिया कार्प दी जाती है। अब कल्केरिया कार्प को हम कैसे समझें?
کلکیریا کارپ کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ کلکیریا کارپ کے پیچھے جو اس کا انسان بیٹھا ہے، اس کے اندر جو بچہ بیٹھا ہے، ہم زیادہ تر بچوں میں دیتے ہیں، بچوں میں زیادہ تر اپلائی کی جاتی ہیں. تو میں پہلے آپ کو اس کا کور سمجھاؤں گا، پھر میں سمجھاؤں گا کہ آگے بچوں میں کیسے دی جاتی ہیں، بڑوں میں کیسے ہوتی ہیں. اس کا آپ پی کیو آر آئی سمٹم سمجھیں یا اس کی کور سمجھیں، وہ یہ ہے کہ اس کو ہیلتھ، نمبر 1 ہیلتھ. ہیلتھ اس کی جان ہے. اس کی ویلتھ جو ہے نا، ہر میڈیسن کی ایک ویلتھ ہوتی ہے، اس کی جو ویلتھ ہے وہ ہیلتھ ہے. ہیلتھ اس کی جان ہے، جو ہیلتھ کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس پیشنٹ کو گھر اچھا لگتا ہے، یہ ہمیشہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر جائے گا یا جدھر بھی جائے گا تو تھوڑی دیر کے بعد کہے گا مجھے اپنے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ بڑا ہوگا چاہے بچہ ہوگا، یا وہ کسی دوسرے شہر بھی جائے گا اپنی جاب کے سلسلے میں، تو ایک آدھے دن کے بعد وہ فوراً کہے گا میں نے اپنے گھر جانا ہے. دوسرا اس کا کی پوائنٹ یہ ہے. تیسرا منی، پیسہ، دولت. جب اس کی دولت کم ہوگی، اس کا پیسہ کم ہوگا، تو اس کو انزائٹی، ڈپریشن اور یہ چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. یہ تو 3 ہو گئے. اب چوتھا، ڈیزائر فور میڈیکل بکس ریڈنگ، کہ یہ ہمیشہ میڈیکل بکس کو پڑھتا رہتا ہے. کیوں پڑھتا رہتا ہے؟ کیونکہ یہ فیئر آف اس کو ڈیزیز ہوتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری ڈیزیز ٹھیک نہیں ہوگی، تو یہ خود ہی ڈاکٹر بن جاتا ہے. خود ہی ڈاکٹر بن کے یہ مختلف گوگلز پہ چلے جاتا ہے، ادھر جا کے اپنی کوئی بھی اس کو ڈیزیز اگر سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کو پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، اس کی میڈیسنز لینا شروع کر دیتا ہے. ایون میڈیسن سیلف میڈیکیشن بھی کرتا ہے، لینا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں لے کے دیکھتا ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا. انزائٹی ہیلتھ اباؤٹ اس کو ہوتا ہے. انزائٹی ہیلتھ میں بڑا اپنی طرف چلے جاتا ہے اور بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، تو یہ خود کوشش کرتا ہے اپنی بیماری کو ٹھیک کرنے کی. مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، مختلف حکیموں کے پاس جاتا ہے، مختلف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، مختلف ایلوپیتھکس کے پاس جاتا ہے، کوئی دروازہ نہیں چھوڑتا اور ایک ڈاکٹر سے سیٹیفائیڈ نہیں ہوتا. پھر یہ خود بکس پڑھتا ہے رات دن. اس کو اتنا نالج ہو جاتا ہے میڈیکل کے بارے میں، اپنی ڈیزیزز کے بارے میں، کہ یہ جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو یہ ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے اس ڈیزیز میں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اس میں یہ میڈیسن دی جاتی، لیکن مجھے فرق نہیں آیا. یہ اس میڈیسن کا کور ہے کہ یہ میڈیکل بکس پڑھتا ہے، اس کو میڈیکل کے بارے میں نالج ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت ہوتی، اس کا شوق نہیں ہوتا، اس کو ہم شوق نہیں کہیں گے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے میری میڈیسن مل جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا. اور اس کو ایک جو 5ویں چیز ہے وہ اس کو سپورٹ چاہیے، کسی نہ کسی بندے کی سپورٹ چاہیے. اپنے گھر میں اپنی فیملی ممبرز کی سپورٹ چاہیے، اپنی والدہ کی، بچپن میں اس کو اپنی والدہ کی سپورٹ چاہیے، والد کی سپورٹ چاہیے، ان لوگوں کی اس کو سپورٹ چاہیے جو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ وہ ان سے دور نہ ہو، ان کے بغیر یہ رہ نہیں سکتا، یہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ سپورٹ اس کو اس لیے چاہیے کہ یہ زندگی میں بغیر سپورٹ کے چل نہیں سکتا، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا. اور جو لوگ اس سے روٹلی ہوتے ہیں، جو لوگ اس سے روٹلی بات کرتے ہیں، یہ ان سے دور ہو جاتا ہے. اور جو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں یہ اس سے بہت پیار کرتا ہے، ان کے قریب رہتا ہے، ان پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کوشش یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ میرے پاس رہیں، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ لوگ اس سے دور ہوں. اسی طرح آپ جب اس کی ڈریمز میں سلیپنگ پوزیشن میں جائیں گے تو اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تکیوں کی. یہ سوتے وقت بھی اس کو چاہیے کہ 2-3 تکیے اس کے پاس ہونا چاہیے، ایک آدھا تکیے اس کی ٹانگوں میں ہونا چاہیے، ایک آدھا تکیے اس نے ایسے پکڑا ہونا چاہیے. اس کو سپورٹ چاہیے. اور سیکیورٹی، اگلی جو چیز ہے وہ ہے سیکیورٹی. اس کو سیکیورٹی چاہیے ہر حساب میں. سیکیورٹی اس لیے چاہیے کہ کوئی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے،
دیکھیں نا یہ خول میں ہوتا ہے، سی پی میں یہ جب ہم اس کی جو پروونگ ہوتی ہے اور کس سے بنتا ہے، ایک سی پی میں ہوتا ہے، اور سی پی کے اندر کے جو انر پارٹ ہوتا ہے اس سے یہ بنائی جاتی ہے، اور وہ بالکل بند ہوتی ہے، اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کو ہوم چاہیے ہوتا ہے، گھر چاہیے ہوتا ہے، اس کو منی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا، یہ روز اپنا، آپ دیکھیں گے روز یہ پیشنٹ اپنا بیلنس چیک کرتا ہے، یہ روز اپنے بینک بیلنس اپنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کم تو نہیں ہو رہا، اس کے پیسے کم نہیں ہونے چاہیے، اس کی سپورٹ گر جائے گی اگر اس کے پیسے کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کی اگر صحت میں کمی آئے گی تو اس کی سپورٹ گر جائے گی، اس کی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ جو آپ نے دیکھے ہوں گے جو ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں، آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا، آپ دیکھیں گے وہ ڈائٹنگ بھی کر رہا، آپ فیٹی بھی ہوگا، لیکن وہ آپ سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب میں 200 کیلوریز روز لیتا ہوں، رائس لیتا ہوں 200 کیلوریز کی، میں فروٹس 100 کیلوریز لیتا ہوں، میں ملک میں جو ہے نا وہ سکیم ملک لیتا ہوں جو کریم کے بغیر ہوتا ہے، میں کولڈ ڈرنکس نہیں پیتا، فریش جوسز پیتا ہوں، اس میں ایسے وہ آپ کو پوری اپنی ڈائٹ پلان بتا رہا ہو۔ یہ ہوتا ہے کلیئر کار۔ ضروری نہیں کہ وہ فیٹی ہو، موٹا ہو، آپ کے پاس ایک عام انسان بھی آ جائے، اگر اس کے اندر یہ آپ کو اس کی پرسنالٹی میں چیزیں نظر آ رہی تو کلیئر کار اس کو ضرورت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بندہ جو ہے نا بہت زیادہ یہ بندہ، آپ اس کو کنجوس بھی سمجھ سکتے ہیں، کنجوس بھی ہوتا ہے۔ یہ کنجوس اس لیے ہوتا ہے کہ جمع کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس ہونے چاہیے، اگر میرے پہ برا وقت آ گیا تو میرے پاس تو پیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ بزنس کرتا ہے، 2-3 قسم کے بزنس کرتا ہے، پیسہ ہے۔ اس کو اس میں پھر ہم آگے جائیں گے، جب اس کے فیئرز کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس کے فیئرز میں اس کو کیا کیا فیئرز ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا، یہ کوشش کرتا ہے زیادہ تر کہ میں اپنی ماں کے پاس رہوں بچپن میں، اور ماں اس کو سپورٹ دیتی رہے۔ اس کے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں، دوست بھی ایسے بنا کے رکھتے ہیں جو اس کو سپورٹ کریں، اس کی سپورٹ کریں، بجائے یہ سپورٹ نہ بنے، وہ دوست اس کی سپورٹ کریں، اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی کیئرنگ کریں۔ یہ اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ تھوڑا سا جب کوئی سیڈ سٹوریز سنتے ہیں، ہاریبل سٹوریز سنتے ہیں تو یہ سیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاریبل سٹوری جب سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو یہ اپنے اوپر اس کو طاری کر لیتے ہیں، خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے لوگ، میں نے ابھی آپ کو ڈسکس کیا کہ ایسے لوگ جو روٹ ہوتے ہیں، جو ان سے غصے سے بات کرتے ہیں، چاہے ان کے کولیگس ہوں، کوئی بھی ہو، یہ ان سے دور ہو جاتے ہیں، یہ ان کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اچھا، ان کو فیئر آف لوزنگ جاب کا ہوتا ہے کہ کہیں میری جاب چھوٹ نہ جائے، میری جاب چلے نہ جائے، یہ اس کو فیئر رہتا ہے ان کو، کیونکہ اگر ان کی جاب چھوٹ جائے گی تو ان کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، اور پیسے ختم ہو جائیں گے تو یہ کیسے زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو اس پرسنالٹی کو تھوڑا سا سمجھنے میں شاید آسانی ہو رہی ہوگی کہ ہم نے اس کی کور کیا دیکھنی ہے۔ ہیلتھ، منی، سیکیورٹی اور سپورٹ، یہ سمجھ لیں، اس سے مل کے یہ آپ کو کرکریا کار پرسنالٹی بن رہی ہوگی۔ اور یہ جو ہے نا تھوڑا سا آپ دیکھیں گے میتھمیٹکس جو ہے نا، اس کو پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ایسے لوگوں میں، میتھمیٹکس نہیں پڑھ سکتے۔ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، لیکن میتھ، یہ دیکھیں اس کا کی نوٹ ہے کہ میتھ یہ نہیں پڑھ سکتے، کیلکولیشنز نہیں کر سکتے، اس میں یہ پریشان ہو جائیں گے کیلکولیشن کرتے ہوئے۔ تو یہ اس کا ایک سلسلہ ہے۔ باقی مینٹلی طور پہ یہ جو نا مینٹلی اور فزیکلی تھوڑا سا ویک ہوتے ہیں، تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، ان کو باہر کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اسکول میں بھی ان کی یہی سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کو جہاں ریلیشنز ہرٹ ہوتے ہیں نا، جہاں رشتے ٹوٹتے ہیں،
ادھر اس کا ان کو خوف ہوتا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا جو جن سے میں پیار کرتا ہوں ان سے میرا ریلیشن ٹوٹ نہ جائے، اور اگر ان سے ریلیشن میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا ہرٹ ہوتے ہیں، فزیکلی بھی ہرٹ ہوتے ہیں، مینٹلی بھی ہرٹ ہوتے ہیں، ان کو پھر بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر اس بیماریوں کو یہ چلتی رہتی ہیں، اور یہ بیئر نہیں کرتے ہیں اس چیز کو کہ مجھے کسی نے، میرا ایسا بندہ جس سے میں پیار کرتا ہوں، یا جس بندے نے مجھے سپورٹ دی ہوئی ہے، وہ مجھے کچھ کہے یا مجھ سے دور جائے، اگر وہ اس کو کچھ کہہ دے یا سے دور چلے جائے، اور یہ بہت زیادہ پھر حساس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ سمجھ لیں کہ انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو سپورٹ چاہیے، کور چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اگر اس میں آگے جا کے اس میں ہم اگر بات کریں تو ان کو پروٹیکشن چاہیے۔ اکثر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریلیجس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمیں پروٹیکشن اللہ کی طرف سے چاہیے، گوڈ کی پروٹیکشن ان کو چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسپرچولی طور پہ آپ کو بات کرتے ہوئے دین کے قریب بہت ہوں گے، اپنے مذہب کے قریب ہوں گے، بہت زیادہ مذہب کے قریب چلے جائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ جی ہمیں اللہ کی طرف سے یا ہمارے گوڈ کی طرف سے سپورٹ چاہیے، اور سپورٹ ملی ہے اور ہے ہمارے اندر سپورٹ۔ پھر اس میں ہم اگر آگے جائیں گے کہ ان کے فیئرز کیا ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے فیئرز کو ڈسکس کریں گے کہ جی ان میں فیئرز کس طرح کے فیئرز ہوتے ہیں۔ ان میں نا کرکریا کار میں بہت سارے فیئرز آتے ہیں، ایک فیئر نہیں ہوتا، اس میں مختلف طریقے کا فیئر آف پاورٹی ہوتا ہے کہ میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، فیئر آف انسیکیورٹی ہوتا ہے کہ سیکیورٹی میری کم نہ ہو جائے، اور یہ بزنس مین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بزنس چاہیے تاکہ ان کے جو ہے نا بزنس بڑھے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بزنس جب ان کا بڑھے گا تو پھر جا کے یہ سکون میں آئے۔ چلیں جی، یہ تھوڑا سا میں نے آپ کا اس کا پارٹ 1 بنایا، اب انشاءاللہ اس کا میں جب پارٹ 2 بناؤں گا تو پھر آپ کو اس میں ہم بچوں کو ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم آگے اس کے فزیکل کی طرف جائیں گے۔ چلیں دعا کریں اللہ تعالی ہمارے دونوں جہان بنا کے رکھے، اور جو بہتر اور نصیب کرے، جو نہیں ہے اس کو دور کر دے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔